बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही, अल हय्यु जिंदा है, कय्यूम थामने वाला है, कायम रहने वाला है, ला नहीं ताखुजुहु नहीं आती उसको सीना तू ऊंग, वला और ना नौमुन नींद, लहू उसी के लिए माफी समावाती जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज और जो कुछ जमीन में है, मन कौन है जल्लज़ी वो जो यशफाऊ सिफारिश करे, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर भी इज़्नि ही उसकी इजाज़त से, यालमु वो जानता है, मा बैन अयदीहिम जो उनके सामने है, वमा खल्फहुम जो उनके पीछे है, वला और नहीं युहीतूना नहीं वो अहाता करते बिशैइन किसी चीज़ का मिन इल्मी ही उसके इल्म में से, इल्ला मगर बिमा जो शाह जितना वो चाहे, वासिया समाये हुए है, वसी है, कुर्सियुहु उसकी कुर्सी असमावाती आसमानों में, वल अर्ज़ा और ज़मीन में, वला और नहीं यऊदुहु नहीं थकाती उसको हिफ्ज़ुहुमा उनकी हिफाजत, वाह हुआ और वो अलिय्यु बुलंद मर्तबा है, अजीम अज़मत वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही। आयतल कुर्सी है। इस आयत करीमा से, आयतल कुर्सी से शैतान दूर भागता है। और हैरत की बात यह है कि पूरी आयत में शैतान का नाम ही नहीं है, ना इसका जिक्र है, तो फिर वो इस आयत करीमा से इतना भागता क्यों है? क्यों भागता है? इसकी वजह यह है कि पूरे कुरान पाक में तौहीद को जिस तरह खोल खोल कर इस आयत करीमा में बयान किया गया, किसी और आयत के अंदर इस तरह तौहीद को वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया गया। इसमें तौहीद को कई दलीलों से साबित किया गया है। बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसके दो फायदे बताए आयतल कुर्सी पढ़ने के। क्या बताया? सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला आपके ऊपर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर देगा, जो फरिश्ता सारी रात हिफाजत करता है। फिर दूसरा, सुबह तक शैतान आपके करीब नहीं आएगा। ये आयतल कुर्सी जो कुरान मजीद की तमाम आयात से अजीम आयत है। उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है? फरमाते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंजर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे अजीम है? कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, आयतल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम तुमने दुरुस्त फरमाया, ऐ अबू मुंजर, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। आयतल कुर्सी ये एक अजीम आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर आए तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सी आयत कुरान पाक की सबसे अजीम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम। ये अर्श के पाए के नीचे अल्लाह की पाकी बयान करने वाली आयत है, शयातीन से हिफाजत करने वाली आयत है। जिस तरह हमने पढ़ा कि अगर इंसान रात को सोने से पहले पढ़ लेता है तो एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करता रहता है, शैतान सुबह तक उसके करीब नहीं आता। इसी तरह अबू हुरैरा से मरवी है, एक लंबी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा ज़कात के माल की हिफाजत कर रहे थे कि एक शख्स आया और चोरी की। अबू हुरैरा कहते मैंने उसे पकड़ लिया। वो मिन्नतें करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं फिर नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा है, कल फिर आएगा। अगली रात हुई, वो फिर आ गया। फिर वो इसी तरह मिन्नतें करने लगा, फिर छोड़ दिया। फिर जाकर फरमाया, आप बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठा फिर आएगा। ऐसे 3 बार तो हुआ। तीसरी बार अबू हुरैरा ने कहा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तो उसने बताया कि तुम ऐसे करो, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम पर एक अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाला मुकर्रर हो जाएगा। अबू हुरैरा ने तीसरी बार फिर छोड़ दिया। सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने सारा वाक़या बताया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सारा वाक़या बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुम्हें सच बताया हालांकि वो खुद झूठा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था जो सच बात बताकर चला गया। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े तो जन्नत में जाने के लिए एक चीज़ रुकावट है। वो कौन सी चीज़ है? वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। इधर मौत आ गई और उधर जन्नत के
دروازے کھل گئے. سبحان اللہ. اس آیت میں سب سے پہلے اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام ہے. سب سے پہلے اللہ کا نام ہے. اللہ. کائنات میں یہ نام کسی نے آج تک رکھا ہی نہیں. کسی نے بھی کائنات میں اپنا نام اللہ نہیں رکھا. تو اللہ نے اپنے اسی نام سے اس آیت کو شروع کیا. اللہ اللہ. پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے نام کی تفسیر کیا ہے. اب اس کی تفسیر بتائی. اب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی تفسیر فرما رہی ہے. کیا تفسیر فرمائی؟ لا الہ الا ہو. یہ اللہ کی تفسیر ہے. اللہ کی تفسیر کلمہ توحید سے کی گئی ہے. اللہ کی تفسیر کلمہ توحید سے کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب لا الہ الا اللہ یہ کلمہ آگ پر حرام کرنے والا کلمہ ہے. اور جو شخص اس کلمے پر مرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو یہ کلمہ جہنم سے بھی نکلوا دے گا. اسی کلمے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا. یعنی یہ کلمہ پڑھنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. آگے فرمایا الحج القیوم. اب بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں لائق نہیں؟ اس لیے جواب دیا اس لیے کہ وہ الحج ہے, وہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ وہ زندہ ہے. تو جو مر جائے یا جو عدم سے وجود میں آیا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اس کے علاوہ کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے اس کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ وہ ہمیشہ رہے گی. ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اس کی آغوش میں جانے والی ہے. آگے فرمایا الحج القیوم. قیوم تھامنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, قائم رہنے والا, تھامنے والا. انسانوں میں سے کوئی بھی قیوم نہیں ہے بلکہ سارے اس کے محتاج ہیں. سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قیوم یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے, دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے, تھامنے والا ہے. اور انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی, جیسے کہ فرعون نے کہا تھا, انسان تو ایک لمحہ بھی اللہ کے تھامنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. خود انسان, اس کے دل کی دھڑکن, سانسوں کا آنا جانا, پیشاب پخانہ کے نظام, خون کی گردش, نیند اور بیداری, حتیٰ کہ زندگی موت, کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا تھامے گا. القیوم وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور مخلوق میں سے کوئی بھی قیوم نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. الحج القیوم یہ دونوں نام اللہ کے اسم اعظم بھی ہے. ٹھیک ہے. ابو امامہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے, سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران اور طٰہٰ میں. تو ان 3 صورتوں میں کون سے نام ہیں؟ تینوں صورتوں میں الحج القیوم ہے. ان ناموں کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہے. جیسے کہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک, تو یہ پڑھ کر کسی شخص نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس شخص نے اللہ کو اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشان کن معاملہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جنگ بدر کے موقع پر سجدے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ رہے تھے. لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے سینۃ اونگ, ولا اور نہ نوم نیند.
ٹھیک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سونا جو ہے یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے، اور باقی سب جانداروں کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ نہ سوئے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ اونگ صرف سر تک محدود ہوتی ہے اور نیند پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ اونگ کہتے ہیں غفلت کی ابتدا کو اور نیند کہتے ہیں غفلت کی انتہا کو۔ تو اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے۔ اگر اسے اونگ یا نیند آ جائے تو کائنات آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جائے، اور اگر تجربہ کرنا ہو تو کسی بھی ہوشیار شخص کے دونوں ہاتھوں میں شیشے کا ایک ایک گلاس دے کر اسے 1 یا 2 راتیں جگہ کا تجربہ کر لیں۔ ظاہر بات ہے جیسے ہی اسے نیند کا جھٹکا لگے گا بوتلیں گرے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو، اس کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملک کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں یا کسی بھی چیز کے مالک ہیں، دکان کے مالک ہیں، اور ایک ہے بادشاہ۔ اب بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا مالک ہوتا ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، اس کی ملکیت کیا ہے؟ تو بتایا گیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات، ما جو ہوتا ہے نا یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے، جس کے پاس عقل ہے اس کے لیے بھی اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جاندار، حیوانات، جمادات، نباتات، ساری چیزیں ماں میں داخل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے، لہو اسی کی ہے، یعنی اس کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک ہے۔ تو جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس کی مثال اس طرح دی کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو آمدنی مالک کے علاوہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو فرمایا تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی ایسا غلام کو پسند نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا من ذلذی یشفع، من کون ہے، ذلذی وہ جو یشفع سفارش کرے اندہ اس کے پاس، اللہ مگر باذنہ اس کی اجازت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہی سفارش کریں گے۔ من ذلذی یشفع عنہ الا باذنہ۔ اب ملکیت تو ہے، مالک ہے، یعنی کوئی کسی چیز کا مالک ہو مگر اس کے پاس دبدبا نہ ہو، کوئی اس پر پریشر ڈالے اور وہ اپنا فیصلے کو بدل دے۔ جیسا کہ ایسے کرے ایک بادشاہ ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اب اس آدمی کی بیوی بادشاہ کی بیوی کے پاس آ جاتی ہے، اس کی منت کرتی ہے کہ میری مدد کرو۔ اب بادشاہ کی بیوی بادشاہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ایک آدمی کو ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیا، اب میں کہتی ہوں کہ اسے جیل سے نکالو ورنہ میرے قریب نہیں آنا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے دبدبا، یہ ہوتا ہے پریشر، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، میرے پاس ملکیت بھی ہے، دبدبا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، ان کو یہ دے دو، ان کو وہ دے دو، اس کو لڑکا دے دو، اس کو لڑکی دے دو، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جرات کرے، اور قیامت والے دن سفارش تو دور کی بات ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرنے کی بھی جرات نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، وہ سب جانتا ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی مکمل علم رکھنے والا اللہ ہے۔ اب آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، زمین پر کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، اور ہم میں سے ایک دوسرے کے دلوں میں کیا ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ اور پھر وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان پر چڑھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ بہت ہی نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور کسی کا اس پر پریشر بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ علم، یعنی علم بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک انسان ہے کہ وہ مالک بھی ہے، اس کا دبدبہ بھی ہے، لیکن اگر علم نہ ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں تو فساد ہو جائے گا، سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس پوری کائنات کا مالک بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں، میرے پاس علم بھی ہے کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو جہاں پر چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ سب جانتا ہے، جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ غائب ہے، جو ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، سب کا اللہ کو علم ہے۔ اس کا علم ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے اس میں، بلکہ اللہ کو مکمل علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے سوا کسی اور ہستی میں یہ صفت موجود نہیں ہے، کسی کا بھی علم مکمل نہیں ہے۔ اللہ کو سب علم ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی علم ہے، اور کیا ہوگا اس کا بھی علم ہے۔ جب اللہ ہماری اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے، ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا ولا، اور نہیں، یحیطون، وہ احاطہ کرتے، بشیء، کسی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما، جتنا، شاء، وہ چاہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی ذرہ برابر بھی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے، چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کے علم میں ہے، اور یہ سارا علم اس کا لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے، یہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی پاور ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ تو کیا کوئی اور ہے جس کا علم کامل ہو؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس مکمل علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بہت کم دیا ہے، یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، یعنی کسی ایک علم کے بارے میں، یعنی تھوڑا سا ہمیں بتا دیا، جس طرح یہ سمجھ لیں مثلا پانی کس سے بنا؟ ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ۔ اب یہ علم ہے، لیکن ان دونوں سے ہی مل کر کیوں بنا ہے؟ یہ سائنس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ یہ علم کا احاطہ ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا۔ جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا علم ہے، بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے واقعے میں ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 ٹھونگے ماری، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کم کیا ہے۔ یعنی اللہ کا علم سمندر، تو سمندر میں سے چڑیا نے کتنا لیا ہے؟ ہمیں صرف اتنا سا علم دیا گیا ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے یا پھر یہ بے بس مخلوق ہے جن کے پاس علم بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کے پاس علم کامل ہے اور دنیا والوں کے پاس علم ناقص ہے، علم کی کمی ہے۔ تو جس کے پاس علم ناقص ہو تو وہ آپ کی کیا حاجات پوری کر سکتا ہے؟ کیا ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ ہماری کیسے پریشانیاں دور کر سکتا ہے؟ آگے فرمایا وسیع سمائے ہوئے ہے، کرسی، اس کی کرسی سماواتی آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں۔ کرسی، اب کرسی کا معنی یہ تو سب لوگوں کو ہی پتہ ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے،
کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کرسی اللہ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے قدم کیسے ہیں کوئی معلوم نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہمارا ایمان ہے بس۔ یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے اور کرسی عرش کے سامنے ہے۔ یہ کرسی کتنی بڑی ہے، یہ زمین و آسمان سے بڑی ہے اور عرش کرسی سے بڑا ہے۔ اور کوئی کتنی بڑی کرسی ہے، ایسے لگائے کہ یہ بہت بڑا جنگل ہو اور کوئی اس میں ایک چھلا ڈال دے۔ اب جنگل کتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ چھلا، یہ ایک انگوٹھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرسی جس نے زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے تو وہ عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے جنگل کے مقابلے میں ایک انگوٹھی یا ایک چھلا۔ تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، اس کی حفاظت۔ یعود کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا۔ اب اتنی بڑی کائنات ہے تو کیا اللہ کو اسے سنبھالنے میں کوئی مشقت ہو رہی ہے؟ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور ان کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ ہے تو کیا کائنات کی حفاظت اس کے اوپر گرا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، پوری کائنات کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی ہے، علی العظیم، واہ ہوا، اور وہ علی بلند مرتبے والا ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ واہ العلی العظیم، علی بلند مرتبہ ہے، بلند ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ واہ العلی العظیم، علی ہے، علی کا مطلب ہوتا ہے اتنا بلند کہ اس کے اوپر کوئی نہ ہو، سب اس کے نیچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں علی ہوں، ساری چیزیں مجھ سے نیچے ہیں، تو اوپر والے کو چھوڑ کر نیچے والے سے مانگنا تو یہ تو تمہاری بے وقوفی ہے۔ انسان ہمیشہ بڑے سے مانگتا ہے، چھوٹے سے نہیں مانگتا، مالک سے مانگتا ہے، نوکر سے نہیں مانگتا ہے۔ اللہ علی ہے، باقی سب ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، بلند ہے۔ اسی لیے ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی انسان کہتا ہے میرے رب تیرے علو کی انتہا نہیں، یعنی تیری بلندی کی انتہا نہیں اور میری پستی کی انتہا نہیں۔ بلندی اور عظمت اللہ کی صفات ہے، وہ عظیم ہے۔ مخلوق اللہ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا عظیم ہے، اس کا چہرہ بھی عظیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری کائنات اس کے آگے کمزور ہے، اللہ عظیم ہے، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔